अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। नाज़रीन, फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। अदालती हुक्म पर बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने बानी पीटीआई से 3 घंटे तक मुलाकात की। रिपोर्ट 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल है। सबकी नज़रें 22 सफ़ात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट के मंदरजात पर हैं कि बानी पीटीआई की सेहत आखिर कैसी है और वो किस लिविंग कंडीशन में रह रहे हैं। फिलहाल जवाब से फासले पर मौजूद ये सवाल एक मुस्बत खबर तो है कि बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्दर अदालत के दोस्त की हैसियत से अडयाला जेल में बानी से 3 घंटे की नशस्त करके आए हैं। ये मुलाकात यकीनी तौर पर सियासी बहरान के खात्मे के लिए मुतहरिक बैरिस्टर सलमान गौहर के लिए भी मुआविन होगी, जो पार्टी रहनुमाओं के बयानात की वजाहतों का इजाफी फरीजा भी अंजाम दे रहे हैं। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जानिब से लॉन्ग मार्च के इंदिए पर उन्होंने एक न्यूज़ शो में वजाहत दी कि किसी भी मुमकिन मार्च के लिए कंटेनर की तैयारी में कोई सदाकत नहीं है। उधर पीटीआई के रहनुमा शफी जान, शाहिद खटक, मीना खान आफरीदी और सलमान अकरम राजा पार्टी चेयरमैन से मुतज़ाद बयानियां अपनाए हुए कह रहे हैं कि हम किसी भी वक्त कंटेनर पर सवार हो सकते हैं। अब इन सारे बयानात के बाद सवाल ये बनता है कि क्या पीटीआई किसी लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है और क्या बाहमी इख्तलाफात में घिरी धड़ों में तकसीम और हाल ही में एक मुबैना कामयाब और नाकाम हड़ताल के बाद पीटीआई ऐसा कर भी सकती है? ये जानते हैं बानी पीटीआई के वकील और तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजाता साहब से, जो हमें जूम लिंक पर इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। पंजाता साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सर, अब ये कमोबेश वही सिचुएशन इस वक्त हमें दिखाई दे रही है जो पीटीआई के बयानात आजकल मुख्तलिफ रहनुमाओं के आ रहे हैं। जैसे बानी एमक्यूएम के वक्त सिचुएशन थी, वो घंटों खिताब किया करते, न जाने क्या क्या कह दिया करते, और उसके बाद सुबह जो राब्ता कमेटी के मेंबरान होते थे वो वजाहतें देते फिरते थे, न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस करते फिरते थे। अभी सलमान अकरम राजा कुछ और फरमा रहे हैं, बैरिस्टर गौहर कुछ और कह रहे हैं। क्या चल रहा है सर पार्टी में? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। देखिए, मैं क्लैरिटी के साथ आपको बता दूं कि सलमान अकरम राजा साहब पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं और गौर साहब को खान साहब ने चेयरमैन बनाया आर्जी तौर पे। दूसरा जो मैंडेट है वो खान साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान को तहरीक का या बातचीत कर दिया। सुहेल अफरीदी साहब के लिए उस मुलाकात के बाद जो दूसरी मुलाकात आखिरी हुई उसमें हुक्मनामा आया कि आपने तहरीक स्ट्रीट मूवमेंट के ऊपर तवज्जो रखनी है, स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट करें। वो उन्होंने की। दरमियान में खान साहब की हेल्थ का इशू आया, इन्होंने उनके डॉक्टर्स की रसाई नहीं दी, जो स्पेशलिस्ट थे उनकी रसाई नहीं दी। मुलाकात तक बंद है, खान साहब के केसेस नहीं लगाए जा रहे, अदालतों के बाहर बैठते हैं, अडयाला के बाहर बैठते हैं। 8 फरवरी को एहतजाज किया, सारी सूरत हाल की, तो किसी तरफ मामला नहीं बढ़ रहा, कोई अदालत नहीं इंसाफ दे पा रही उनको। जजेस पर प्रेशर ही इतना ज्यादा है, उठा लिया जाता है उनके किसी के भाई को, किसी के बेडरूम में कैमरे लगाए जाते हैं, और ये तो जजेस ने खुद अपने लेटर्स के जरिए ऑलरेडी बताया था। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके पास जो ऑप्शन होता है वो फिर यही होता है कि आप कुछ ऐसा काम करें जिससे आपका जो मकसद है हकीकी आज़ादी वाला, जमहूरियत वाला, कानून और आइन की बालिदस्ती वाला, वो हल हो सके। इसलिए सुहेल अफरीदी ने कंटेनर बनाया जिसपे लिखा आज़ादी या मौत, और साथ हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ भी उसके ऊपर यही है कि किसी वक्त भी कंटेनर इस्लामाबाद भी आ सकता है, किसी और तरफ भी मुड़ सकता है। ये जिसे आप वाज़ेह मौक़िफ़ कह रहे हैं ना, इस वाज़ेह मौक़िफ़ पे पार्टी के अंदर कोई इत्तेफाक नहीं हमें दिखाई दे रहा है। मैं फिर से दोहराऊंगी अपना सवाल। बैरिस्टर गौहर साहब कुछ और फरमा रहे हैं, सलमान अकरम राजा हैं, मीना खान हैं, शफी जान साहब हैं, शाहिद खटक साहब हैं, वो लॉन्ग मार्च के इशारे दे रहे हैं। तुम तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की इशारा है जी। देखें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ। कुछ नहीं करेंगे तो 2.5 साल से खान साहब जेल के अंदर हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि अगर कोई चाहता है कि ये रास्ता ना इख्तियार किया जाए तो उससे पहले उसके पास ऑप्शन है, वो कोई रास्ता इख्तियार करके कोई मामले का हल निकाल ले। इसलिए जो है ये आखिरी ऑप्शन है, उससे पहले ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं। जो भी मफाहमत की बात कर रहा है तो मफाहमती तरीके से अगर कोई रास्ता निकाल सकता है तो निकाल ले। अच्छा, ये आप बैरिस्टर गौहर के लिए कह रहे हैं कि जो भी मुफाहमत का रास्ता इख्तियार कर रहा है, रास्ता निकाल सकता है, निकाल लें? जी सर। जी कोई भी हो जी, कोई भी जो इस तरह का समझता है कि लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए, बातचीत से मामले का हल कौन निकलना समझता है चाहिए, आपकी तो पार्टी में? कौन समझता है पंजाता साहब आपकी पार्टी में भी इस वक्त? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि बातचीत से मामले का हल निकलेगा, क्योंकि 2.5 साल जिसमें आप लोगों के ऊपर गोलियां तक चलाई गई हों, आपके लीडर, उनकी एहलिया, उनके भांजे, उनकी बहनें, अच्छा। आपकी बहनें, आपकी माएँ, आपके जो चार दीवारी है, औरतों के दुपट्टे छीना, घरों में घुसना, हर एक चीज की गई है। तो लिहाजा
میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بیٹھ کے معاملے کا حل نکلے گا، کیونکہ گھی جو ہے وہ نکالنے کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنا پڑتی ہے، تو انگلی ٹیڑھی کریں گے تو تب میرا خیال میں گھی نکلے گا، ادروائز نہیں، یہ سیدھے ہاتھ سے نہیں نکلنے تو والا یہ گھی۔ بات بیرسٹر گوہر سے آپ نے ڈسکس کی ہے، ساتھ لیں گے ان کو اس معاملے پر؟ دیکھیں جب فیصلہ ہوگا اس میں تمام لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے گا، ہاں ہمارا موقف ہے، ہماری رائے ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح سے معاملہ جو ہے وہ کیا جائے، اور یقیناً اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا عمل جس وقت بنایا جائے گا پھر تو تمام لوگ آن بورڈ ہوں گے، تحریک تحفظ عین پاکستان آن بورڈ ہوگی۔ اب خان صاحب کی جان ہو یا ان کی رہائی ہو یا دیگر لاقانونیت ہو، اس کے لیے ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ تو نہیں سکتے۔ لیکن یہ ابھی جو گزشتہ ہفتے ایک ہڑتال جس کی کامیابی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سوشل میڈیا کے سوا نیشنل یا انٹرنیشنل کسی بھی میڈیا پہ ہمیں ایک خبر تک نہیں ملی، اس ہڑتال کی ناکامی کے بعد، جس کو ظاہر ہے کہ اگر آپ کہنا چاہیں تو آپ اس کو کامیاب کہہ سکتے ہیں، لیکن میڈیا تو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ہڑتال بری طرح سے ناکام رہی، تو پھر آپ کس بلبوتے پر یہ ایک لانگ مارچ جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں سر؟ نہیں کہ ہڑتال کامیاب رہی، اچھا بلوچستان کے اندر ڈان نے خود رپورٹ کیا کہ بالکل جی وہاں بند ہے، پشاور کے اندر آزاد صحافیوں نے رپورٹ کیا، لاہور کے اندر 1 بجے کی ویڈیوز لوگ بنا کر کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی لبرٹی بند ہے، لبرٹی کبھی بھی بسنت کا معاملہ ہو اور لبرٹی بند ہو جائے 1-2 بجے تو ایسا تو نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ کامیاب نہیں ہے، کامیاب تھی، اور اچھا آپ نے جو کہا نشر کہ برداریاں آزاد، تھیں آپ نے وہ کہا بھی سوری ایک سیکنڈ بن جاتا صاحب، آپ نے فرمایا کہ آزاد صحافیوں نے یہ رپورٹ کیا، انٹرنیشنل میڈیا آزاد نہیں ہے؟ وہ بسنت کو رپورٹ کرتا رہا، آپ کی ہڑتال کو رپورٹ نہیں کیا، صحافیوں کی آپ بات کر رہے ہیں، آنکھوں دیکھے حال کی آپ بات کر رہے ہیں، ویڈیوز کی آپ بات کر رہے ہیں، چلیں کسی دور کے علاقے کی بات نہیں کرتے ہیں، میں نے کل شفیع جان صاحب سے بھی عرض کیا تھا کہ میری اپنی رہائش جو ہے وہ بنی گالہ کے علاقے میں ہے، جو عمران خان صاحب کا علاقہ ہے، وہاں سر ایک دکان تک بند نہیں تھی، صرف کوئی ایک آدھ دکان بند تھی جو ہمیشہ ہر سنڈے کو بند ہوتی ہے۔ نہیں دیکھیں چھوٹی موٹی آبادیوں کے اندر جو ہے وہ دکانیں اگر کھلی بھی ہوئی تھیں تو اگر آپ یہ کہہ لیں کہ 70% یا 60% بھی سٹرائک جو ہے وہ کامیاب ہوئی تو یہ بڑی اچیومنٹ ہے۔ دوسری جماعتیں تو 1% بھی بند نہیں کرا سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ غربت بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے، لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں، روزگار نہیں ہے لوگوں کے پاس، اس صورتحال کے اندر اگر آدھی آبادی نے بھی بند کیا ہے یا آدھے لوگوں نے بھی بند کیا تو ایک بڑی کامیابی ہے۔ اچھا لیکن دوسری یہ ہے کہ اس جی دن صرف احتجاج ہی نہیں تھا بلکہ مشعل بردار ریلیاں بھی تھیں، اچھا تو میں نے ٹھیک ہے، خود ریلی ٹھیک نکالی ہے، ہے، آپ کے کچھ تو لوگوں پھر کو میں اٹھایا دوسری بھی طرف گیا، کیوں کہوں کہ تشدد وہ کے بھی بھی الزامات کامیاب آپ لوگوں کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں، لیکن سر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے جو ملاقاتیں ہیں ان پر پابندی ہٹنے کے کچھ اشارے مل رہے ہیں، سچویشن ایسی کریٹ ہو چکی ہے، وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات ابھی متوقع ہے، سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ سیکیورٹی میٹنگز اٹینڈ کرنے لگے ہیں، تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے میں آزادی یا موت والا کنٹینر جو ہے اس کو ہائپ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ معاملات اگر ایک طرف پازیٹیو سمت میں جا رہے ہیں تو کیوں آپ لوگ نیگیٹو سمت میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں بالکل ایسی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ ایک طرف کراچی میں کیا ہوگا، ہمارے سابق ایم این اے کے ساتھ کیا کیا گیا، سابق ایم پیز کے ساتھ کیا کیا گیا یا موجودہ ایم پی کے ساتھ کیا کیا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، صرف سندھ حکومت ہی نہیں ہے بلکہ نامعلوم لوگ بھی شامل تھے تشدد کرنے کے اندر، اسی طرح نامعلوم لوگوں نے پنڈی میں ہمارے جو تھے کے پی بار کونسل کے ممبر علی زمان صاحب، ان کو اٹھا کے ان کے اوپر جو تشدد کیا، ویژولز آپ نے دیکھے ہوں گے، تو یہ فسطائیت تو جاری ہے۔ خان صاحب سے ملاقات کل بھی بہنوں کی نہیں ہوئی، ہماری نہیں ہوئی، ان کے ڈاکٹرز کی رسائی نہیں ہو پا رہی، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ اسی طرح جیل کے اندر ہیں، باقی ہمارے لوگ جیل کے اندر ہیں۔ 8 فروری کو جو چھاپے چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اس وقت بھی سرگودا سے میرے حلقے اپنے سے 2 لوگ اس وقت ایم پیز کے تحت جیل کے اندر پابند ہیں، کوئی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی، ہم ہائی کورٹ جا چکے ہیں۔ ایسے سارے ماحول کے اندر یہ کہنا کہ آپ بات چیت سے معاملے کل نکالیں، کوئی ایسا میں اچھا نہیں سمجھتا آپ کہ کوئی پنجاتو صاحب یہ فروٹفل فرما رہے ہیں معاملہ کہ جو ہوگا۔ تاثر ایک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت سارے ناقدین کی جانب سے، لوگوں کی جانب سے، کہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ نرمی برتی جائے گی، ایسی اطلاعات ایسی خبریں تو گردش میں ہیں، آپ اس کی نفی کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں میں آج تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے جا کر آج سیکیورٹی اداروں کے کچھ آئے ہوئے تھے لوگ، افسران آئے ہوئے تھے، ان سے میٹنگ کی ہے، اچھا اور اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ چاروں صوبائی حکومتیں بہترین کام کر رہی ہیں، تو میں نے ان کے اوپر جواب دیا کہ پہلے تو 4-5 دن پہلے تک تو نہیں تھیں، وہاں گورننس کا بھی ایشو تھا، وہاں سیکیورٹی کا بھی ایشو تھا خیبر پختونخوا کے اندر، ٹھیک وہاں کرپشن کا بھی الزام لگایا جاتا تھا، سارے الزامات لگائے جاتے تھے۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا جی کہ تمام سیاسی جماعتیں اور جماعتوں کے رہنما ہمارے لیے قابل احترام ہیں، تو پہلے تو آپ کہتے تھے کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہیں، یہ 9 مئی کروانے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کتا تک تو آپ نے کہا،
تو آج جو ہے معاملہ سیٹ ہو گیا ہے. پھر ایک بات آئی جی کہ انہوں نے کہا جی کہ صرف سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے نا اس معاملے کے اوپر کیونکہ پی ٹی آئی ٹھیک آ گئی ہے تو لہٰذا ہمارا اختلاف ہی سیکیورٹی کے اوپر ہے. بھائی سیکیورٹی کے اوپر کہاں صرف اختلاف ہے؟ کیا عوام کا مینڈیٹ جو نہیں چوری کیا گیا؟ کیا جمہوریت کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا؟ کیا مقررہ وقت کے اندر الیکشن جو ہے وہ ہو گئے؟ اچھا الیکشن کی آپ نے بات کی پنجاتا صاحب بیرسٹر گوہر بھی تو یہی فرما رہے ہیں جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ تو الیکشن کروانا تھا، نئے الیکشنز کروانا تھا، کیونکہ ہم تو ان الیکشنز کو نہیں مانتے جو ہوئے. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں الیکشن کے مطالبے سے اب ہم اڈیالہ کی ملاقاتوں پر آ گئے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی میں کہیں نہ کہیں جو ہم کمپرومائزڈ ہوئے ہیں یہ صحیح نہیں ہو رہا. تو بیرسٹر گوہر بھی تو یہی بات کر رہے ہیں جو آپ خود فرما رہے ہیں ابھی. نہیں دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے کہ کسی وکیل کا معاملہ ہے کہ اس نے مقدمہ ٹھیک نہیں لڑا یا کسی رہنما کی کمزوری ہے کہ اس نے احتجاج کے اندر پارٹیسپیشن نہیں کی یا پی ٹی آئی کے لوگ نہیں نکلے. یہ نظام ہے جو جھوٹ کا قائم کیا گیا ہے، ان کی طرف سے فساد کی گئی ہے، ریاستی جبر کیا گیا اور عدالتوں کو ختم کیا گیا ہے. اس وجہ سے پاکستان اس صورتحال سے دوچار ہے کہ جب آپ 2 نمبر کرپٹ لوگوں کو جیلی مینڈیٹ کے ذریعے اقتدار میں بٹھا دیں گے تو آپ کا ملک پیچھے جائے گا. اور آپ انڈیکس دیکھ لیں انٹرنیشنل سطح پہ، پاکستانی سطح پہ کہ 21 سال کی بلند ترین سطح کے اوپر اس وقت بے روزگاری ہے، 50% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، 51 سال کا ریکارڈ توڑ چکی ہے. سرمایہ کاری کے حوالے سے کم ترین سرمایہ کاری ہوئی ہے، کم ترین قوت خرید ہوئی ہے. وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے. یہ ڈیٹیل ظاہر ہے پہلے بھی آپ ہمارے پروگرام میں مختلف پروگرامز میں شیئر کرتے رہتے ہیں جو بھی آپ کے الزامات ہیں موجودہ حکومت کے اوپر. لیکن موجودہ حکومت ہی کے نمائندے بیرسٹر عقیل صاحب، اچھا بیرسٹر عقیل صاحب کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں. سر ٹائم میرے پاس کم ہے، مجھے بتا دیجیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بانی پی ٹی آئی کو پمس سمیت کسی بھی ہاسپٹل میں شفٹ کیا جا سکتا ہے. کوئی صداقت ہے ایسی چیزوں میں؟ کچھ چل رہا ہے بیک ڈور؟ دیکھیں پیمز تو وہاں پر اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے. جو خان صاحب کو ان کی آنکھ بند ہے اس کے حوالے سے جو پرابلم ہے. اچھا دوسری یہ ہے کہ خان صاحب نے بالکل نہیں کہا کہ آپ مجھے بنی گالا لے کر چلے جائیں یا خیبر پختونخوا لے کر چلے جائیں. یہ ان کی خواہشیں ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں لندن چلے جائیں، تو وہ نہیں جائیں گے، وہ اڈیالہ میں ہی رہیں گے. آپ یہ فرما رہے ہیں آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں ہم نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کہیں بھی شفٹ ہو رہے ہوں. وہ باہر آئیں گے، قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور عدالتوں کے ذریعے ضمانت کرا کے شان کے ساتھ آئیں گے. ڈیل کر کے باہر نہیں آئیں گے، ڈیل کر کے باہر نہیں آئیں گے، عدالتوں کے ذریعے آئیں گے. بہت شکریہ. پنجاتا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی. نعیم حیدر پنجاتا سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اپنی اوپینین دے رہے تھے، ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا معاملات اس وقت پارٹی میں چل رہے ہیں، کیا خبریں صحیح ہیں کیا نہیں ہیں. ان کے مطابق انہوں نے ساری چیزیں شیئر کی. پروگرام میں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میں ویلکم بیک. ناظرین پروگرام کو بڑھاتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں بنگلہ دیش میں ہونے والے عام انتخابات کی. کل یعنی 12 فروری کو بنگلہ دیش میں 12,77,11,913 ووٹرز ووٹ کی پرچی سے اپنی قیادت منتخب کریں گے. پارلیمان کے 300 نشستوں کے لیے 64 اضلاع میں 42,779 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں اور وہاں سیکیورٹی کے لیے مجموعی طور پر 9 لاکھ سرکاری اہلکار تعینات ہوں گے. ان انتخابات میں 62 سیاسی جماعتوں کے 1725 امیدوار میدان میں ہیں، جبکہ 256 امیدوار آزاد حیثیت میں جیت کے خواہاں ہیں. بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے چاول کے خوشے کے نشان پر سب سے زیادہ 288 امیدوار میدان میں اتارے ہیں اور ان کی مضبوط ترین حریف بنگلہ دیش جماعت اسلامی ترازو کے نشان پر 224 امیدواروں کو پارلیمان بھیجنا چاہتی ہے. اسلامی اندولن بنگلہ دیش، ذاکر پارٹی، جاتیہ پارٹی، نیشنل سٹیزن پارٹی اور جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش بھی اس مقابلے میں ہے، لیکن اصل مقابلہ بی این پی اور جماعت اسلامی ہی کے درمیان بتایا جا رہا ہے، جبکہ حسینہ واجد کی عوامی لیگ پابندی کے باعث الیکشن سے دور ہے. گزشتہ سال فروری میں ناظرین ایک سروے نے بتایا تھا کہ بی این پی کو 65% عوامی حمایت حاصل تھی، تاہم 11 ماہ بعد جنوری 2026 میں یہ کم ہو کر 34.7% رہ گئی ہے. انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف لا اینڈ ڈپلومیسی کے سروے کے مطابق بی این پی کی قیادت میں 10 جماعتی اتحاد کو 44.1%، جبکہ جماعت اسلامی کے 11 رکنی اتحاد کو 43.9% ووٹ ملنے کا امکان ہے. یوں دونوں کے درمیان اگر دیکھا جائے تو ووٹوں کا فرق محض 0.2% رہ گیا ہے، جبکہ 6.5% ووٹرز نے اب تک حتمی فیصلہ کیا ہی نہیں اور یہی ووٹرز 122 ممالک میں مقیم 2,44,000 بنگلہ دیشیوں کے ڈیجیٹل ووٹوں سے مل کر سرپرائز
के कर सकते हैं, सरप्राइज दे सकते हैं। ये जो मुहिम है नाज़रीन, इसकी कुछ बात करें तो इस मुहिम के दौरान तशद्दुद के वाक़यात भी देखने में आए हैं। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों के मुताबिक मुहिम के दौरान मुख्तलिफ झड़पों में कम से कम 6 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। इन वाक़यात के साथ ही 20 रोज़ा इंतखाबी मुहिम में जमात इस्लामी और BNP ने बड़े बड़े जलसे करके अपनी अपनी अवामी कुव्वत का मुजाहरा किया है। बांग्लादेश में इंतखाबी मुहिम कैसी रही? लोग जमात इस्लामी के पलड़े में वोट रखेंगे या BNP के चावल के खोशे पर ठप्पा लगाएंगे? होने क्या जा रहा है, हो क्या रहा है, लोगों का रुझान क्या है, ये हम जानेंगे जी। पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं, माजिद निज़ामी साहब, ये पहुंचे हैं बांग्लादेश में इलेक्शंस को कवर करने के लिए और इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं। वीडियो लिंक पर उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया। आई नो आप बहुत बिजी होंगे इस इलेक्शन को लेकर, लेकिन हमने ज़रूरी समझा कि आपसे कुछ अपडेट ली जाए। जानना हम आपसे ये चाह रहे हैं कि BNP या बांग्लादेश जमात इस्लामी वोटर सोच क्या रहा है, वहाँ पर क्या राय अभी तक आपने लोगों के अंदर देखी है? जी बहुत शुक्रिया। ये बात दुरुस्त है कि मुकाबला दो बड़ी जमातों के साथ ही है और इन दोनों के इंतखाबी अलायंस भी मौजूद हैं और जमात इस्लामी के साथ नेशनल सिटीजन पार्टी का अलायंस है जो कि यूथ की पार्टी है और 2024 के मुजाहरों के बाद तख्लीक में आई। तो इस तरह से मुकाबले में जितने भी सर्वेज हैं उनका अगर हम जायजा लें तो बहुत कम फर्क बताया जाता है। 4 से 5% का फर्क कहीं पे जमात इस्लामी आगे है तो कहीं पे BNP। और अगर उसकी तफसील में जाएं तो 50 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उसके टफ कॉन्टेस्ट की वजह से रिजल्ट्स जो हैं वो तब्दील हो सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि कौन सी जमात आगे है, क्योंकि जो सर्वेज हैं या ग्राउंड पे लोग मौजूद हैं वो बिल्कुल इस हवाले से इत्मीनान का इजहार इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अपनी मर्जी से वोट डालने का हक तकरीबन 15 साल बाद हासिल होगा। अच्छा, लेकिन जब ये लोग वोट डाल रहे होंगे, जिसका हक आपने कहा कि तकरीबन 15 साल के बाद इनके पास आया है अपनी मर्जी से वोट कास्ट करने का, तो इनकी तरजीहात क्या होंगी? किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये यहाँ पर वोट कास्ट कर रहे होंगे? अभी जब से आप पहुँचे हैं, आपने क्या नोटिस किया है? असल प्रॉब्लम लोगों को क्या था? करप्शन, महंगाई, बेरोज़गारी, या फिर ये जो स्लो ग्रोथ रेट है यहाँ की इकॉनमी का? बांग्लादेशी इंतखाबात में किस चीज़ को तरजीह देकर, किस चीज़ को जहन में रख के वोट कास्ट कर रहे होंगे? जी बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट नुक्ता इसलिए है कि यहाँ पर मुजाहिरों के बाद जुलाई चार्टर के नाम से एक मुसव्विदा बनाया गया कि जिसके अंदर ये तमाम चीजें डिस्कस की गई जो आपने नाम लिए। उसमें यह था कि बुनियादी हकूक के हवाले से, अदलिया की आज़ादी के हवाले से, फिर इसी तरह दीगर जो करप्शन के मामलात हैं, बैड गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उनको डिस्कस किया गया। ठीक। तो इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल जमातों के अंदर एक फिक्रमंदी भी मौजूद है, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत को इसी बुनियाद पर ही गिराया गया था या उनको अवामी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था कि उनकी डिलीवरेंस में कमी रही थी। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला उनकी फॉरेन पॉलिसी भी नहीं है। अच्छा, 2025 की कुछ बात कर लेते हैं निज़ामी साहब। लाइक लास्ट ईयर हमने देखा था कि अब BNP जो है वो 65% मकबूलियत के साथ क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दी थी, लेकिन आज BNP की मकबूलियत में बहुत ज़्यादा कमी आई है और उसके मुकाबले में जमात इस्लामी जो है उसकी मकबूलियत में एकदम से बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, अचानक से बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसकी क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि जमात इस्लामी के पास दो ऐसे नुक्ते हैं जो अहम साबित हुए। एक तो ये है कि उन्हें बहुत ज्यादा सियासी इंतकाम का सामना करना पड़ा, उनके रहनुमाओं को फांसियां हुई, उनके दफातर बंद हुए, जमात पर पाबंदी लगी। और दूसरा ये है कि इस सब के बावजूद भी अभी तक उनकी पॉलिसी के अंदर इंतकाम की बात उस तरह से नजर नहीं आ रही कि जिसकी बुनियाद पे ये दावा किया जा सके कि अगर वो हुकूमत में आते हैं तो अवामी लीग का ही एक नया दौर शुरू होगा, यानी कि सियासी इंतकाम होगा, ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। तो वो इस तरह की चीजों से फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत में कुछ बेहतरी आई है। तीसरा अहम मामला ये है कि उनके जितने भी सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं, कैंपेनर्स हैं, उनकी बहुत अच्छी मीडिया मैनेजमेंट भी है और ये उनके जो मुखालिफिन हैं वो इस हवाले से इल्जाम भी लगाते हैं कि उनकी जो सोशल मीडिया मुहिम है वो लीड कर रही है इस टाइम।
تو یہ 2-3 ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے گین کیا ہے. حالانکہ وہ 15 سال عطاب میں رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو وہ واپس لے کے آئے. اچھا، لیکن یہ جو بنگلہ دیش کی یونیورسٹیز کے یونین الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں اسلامی چھاترا شبہ کی جو جیت ہے اس سے جماعت اسلامی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور عام ووٹر جماعت اسلامی کی جانب متوجہ ہوا. اس میں بھی کوئی سچائی ہے؟ دیگر آپ نے کہا جو بھی آپ نے معاملات بتائے کہ ایک تو ان کو ٹارگٹ بہت زیادہ کیا گیا، کہیں نہ کہیں چلے ہمدردی کا ووٹ بھی ہے، اور دوسرا انہوں نے اس طرح سے پھر انتقامی پالیسیز نہیں اپنائی، انتقامی سیاست نہیں اپنانا چاہ رہے، یہ وجہ؟ یہ بات درست ہے. اس کی وجہ یہ کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں یا طلبہ یونین کے اندر جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ ونگ کی پینیٹریشن بالکل موجود ہے اور انہیں بھی مشکلات کا اسی طرح سامنا کرنا پڑا تھا. اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر انہوں نے ایک کم بیک کیا ہے اور کئی دہائیوں کے بعد کیا ہے. تو یہ ان کی جو ایک سلو مومنٹم کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک کیمپین بلڈ کی تھی یا اسٹریٹجی بنائی تھی، تو اس کے اب اثرات سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی وجہ سے جو این پی پی ہے اس نے بھی ان سے اتحاد کیا ہے، جو یوتھ کی پارٹی ہے. نظامی صاحب، وقت میرے پاس کم ہے لیکن تھوڑا تیز چلتے ہیں. لیکن بڑا امپورٹنٹ کویسچن، بنگلہ دیش کا جب بھی نام ذہن میں آ رہا ہے اور جب الیکشنز کی بات آ رہی ہے تو شیخ حسینہ کو ہم کیسے ڈسکس کیے بغیر رہ سکتے ہیں؟ شیخ حسینہ کی پارٹی ظاہر ہے الیکشن سے باہر ہے لیکن ان کا ووٹ بینک تو اب بھی موجود ہے نا. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں، کیا یہاں پر گمان کیا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو ووٹر ہے وہ کل گھر بیٹھے گا، سائلنٹ سرپرائز دے گا، یا خدا نخواستہ حالات یہاں پر خراب کر سکتا ہے؟ کیا سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں بنتی ہوئی؟ جی بالکل، یہ تینوں پوائنٹس ڈسکس ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ عوامی لیگ یقیناً یہاں پر حکمران رہی ہے اور جب وہ اپوزیشن میں بھی تھے یا الیکشنز ہار بھی گئے تھے اس وقت بھی وہ قابل قدر 25 سے 30% تک ووٹ لیتے رہے ہیں. تو 20% سے نیچے تو ان کا گراف نہیں گیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا وہ ووٹر جماعت اسلامی کی مخالفت میں اپنا وزن بی ایم پی کے پلڑے میں ڈالے گا یا وہ ان الیکشن کا بائیکاٹ جو ہے اس کو یقینی بنائے گا. تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، کل بھی ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. آج آپ نے ہمارا ساتھ دیا، بہت شکریہ. ماجد نظامی آپ موجود ہیں، اپنا خیال بھی رکھیں بہت سارا اور کوریج بھی کریں اس کی اور ہمیں اپڈیٹ بھی کرتے رہیں. آج آپ نے ہمارا ساتھ دیا. سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، پاکستان سے ان کا تعلق ہے، بنگلہ دیش پہنچے ہیں تو ہمیں سوچا کہ ہم ان سے ضرور وہاں کی اپڈیٹس لیں. کچھ کرکٹ کے حوالے سے بھی کل ہم بات کر رہے ہوں گے، جو پاکستان نے کرکٹ کو لے کر بنگلہ دیش کا ساتھ دیا ہے اس پر بنگلہ دیشی کیا رائے رکھتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں، اور بنگلہ دیش میں الیکشنز کیسے چل رہے ہیں اس پر کل بھی ہم بات کر رہے ہوں گے. آج ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ ابھی سچویشن کیا ہے، تیاریاں کیسی ہیں بنگلہ دیش کے اندر. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک. پروگرام میں اب بات کرتے ہیں پڑوس میں پڑوسیوں کے لیے مشکلات کا سبب بننے والے افغانستان کی، جو اپنی پالیسیوں کے سبب بڑھتی ہوئی مشکلات میں گھرا دکھائی دیتا ہے. اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کے نگراں ٹیم نے ایک بار پھر افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کو خطے کے لیے خطرناک قرار دے دیا ہے. سیکورٹی کونسل کی رپورٹ میں یہ واضح کیا گیا ہے ناظرین کہ TTP کو افغانستان میں ملنے والی آزادانہ سہولیات کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردوں کے حملے بڑھے اور دونوں ممالک کے مابین کشیدگی میں بھی اضافہ ہوا. رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ القاعدہ برصغیر کی قیادت کے کابل میں موجودگی کی اطلاعات سے اس دہشت گرد تنظیم کی جانب سے بیرونی کارروائیوں کے خدشات بڑھ رہے ہیں. رپورٹ میں اسلام آباد کی عدالت کے قریب خودکش حملے کا ذکر بھی ہوا ہے اور اسے ایک خطرناک رخ کی نشاندہی قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں TTP کے نائب امیر حاجی مزاحم کی ہلاکت دہشت گردوں کے لیے بڑا دھچکا تھی. دیگر عالمی اداروں کی طرح سیکورٹی کونسل نے بھی اپنی رپورٹ میں یہ واضح کیا ہے کہ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی نیٹو ہتھیار جو ہیں افغانستان میں TTP کے حملوں کی ہلاکت خیزی کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. ناظرین، اقوام متحدہ نے افغان سرزمین پر کسی بھی دہشت گرد گروہ کی عدم موجودگی کے کابل کے دعوے کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ اسے کسی رکن ممالک نے تسلیم نہیں کیا ہے. اب یہ ساری چیزیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ساری چیزیں تو پہلے بھی ڈسکس ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس پر اب رپورٹس آتی چلی جا رہی ہیں. کیا ان آنے والی رپورٹ سے کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ کوئی شنوائی ہو رہی ہوگی پاکستان کی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ متاثر تو پاکستان ہی ہو رہا ہے. افغانستان کے اندر جو بھی سچویشن، جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سے دفاعی تجزیہ کار ہیں، ساتھ میں جوائن کیے ویڈیو لنک پر، انہیں ویلکم کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، پہلے تو بہت نوازش جوائن کرنے کے لیے. سر، یہ فرما دیجیے گا کہ ایک اور رپورٹ ایک بار پھر انہی خدشات اور تحفظات کا اس میں اظہار کیا گیا ہے جس طرح کی چیزیں ہم پہلے دیکھ رہے ہیں.
سر افغانستان کی کوئی نہیں سن رہا ہے اور افغانستان بھی کسی کی نہیں سن رہا ہے، کیا ہو کیا رہا ہے سر یہ؟ دیکھیں جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے نا انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں نکالی ہے، اس میں پرٹیکولرلی انہوں نے یہ لکھا ہے، ایون ابھی تو آپ کو پتا ہوگا جو یونائٹڈ نیشن نے ایک ایکٹ اپنا نکال لیا ہے ان کے سینٹ نے اور اسمبلی نے کہ American taxpayer money will not be given to Afghanistan when they apprehend کہ یہ پیسہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بینیفٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اور یہی ان کی رپورٹ تھی. اگر آپ نے دیکھا پہلے جو وہاں پر سگار کی رپورٹ تھی، اسپیشل انسپیکٹر جنرل جو ہیں افغان وہاں کی ڈیولپمنٹ کے، انہوں نے رپورٹ دی تھی کہ امریکن نے $4 بلین جو ہے وہ ان کو دیا پیسہ، اور وہ پیسہ کہاں گیا کسی کو نہیں پتا. $8 بلین جو ہے وہاں کے امریکن جو آپ کی دوسری ایڈنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے وہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے پروجیکٹس کے لیے دیے پیسہ، ناٹ نون. سگار جو کہلاتی ہے، جو ایک یہ ان کی ایک اسپیشل انسپیکٹر جنرل جو ریہیبلیٹیشن ہے وہاں پر، جنہوں نے 1.5 بلین روپیز دیے. مقصد یہ تھا کہ وہاں کی ڈیولپمنٹ ہو، انسانی حقوق کی بات ہو، بہت بڑے پروجیکٹس کیے جائیں. بہتری آئے. وہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے لکھا جی کہ ٹوٹل فراڈ ہے. دا ہول منی ہی ہیز گون انٹو دیئر پاکٹس. اور ناؤ دے ہیو ٹو انشور کہ کوئی ایسا میکنزم، مانیٹرنگ میکنزم بنایا جائے جس کے تھرو یہ پیسہ دیا جائے، اور وہاں پر این جی اوز ہوں وہ جو ڈائریکٹ ان کو پیسہ نہ ملے ان کو ملے، اور وہ کام ڈیولپ کریں. اچھا سر، یعنی سر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ افغانستان کی جو معیشت ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت بین الاقوامی امداد اور علاقائی تجارت پر منحصر ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اقتصادی مراحت کو دہشت گردی کے خاتمے سے جوڑ دیا جائے تو پھر کابل کو ان ساری چیزوں سے روکا جا سکتا ہے، اور اس کے طریقہ کار پر آپ بات فرما رہے ہیں. بالکل. اور پاکستان تو یہ ہمیشہ سے یہ بات کر رہا ہے کہ جو امریکن ایوری ویک ان کو $30 to $40 ملین دے رہے ہیں، 7.2 بلین کا ویپن ایمونیشن وہاں چھوڑ کے آ گئے ہیں. Now see that کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کہ وہ 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہاتھ میں ہے، اور یہ پیسہ جو دینے امریکن جیب ان کے ہاتھ میں جا رہے ہیں. تو اس سے جو ٹیررزم کو بہت زیادہ ان کو یہ فنڈنگ جو آ رہی ہے اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. اور پاکستان یہ بارہا یہ بات کہہ چکا ہے امریکنز کو، یونائٹڈ نیشن کو، یورپین یونینز کو، کہ جی یہ جو پیسہ دے رہے ہیں یہ تو ٹوٹل ہمارے خلاف ہی، تمہارا ہم اکیلا ملک ہے، کنفرنٹ کر رہے ہیں ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو. اس کے لیے بھی وہ بات کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا جی کہ آئندہ کے لیے امریکن نے بھی یہ کہا، یہ بات کی گئی کہ آئندہ پراپر ایک مانیٹرنگ میکنزم بنائیں افغانستان میں. money should not go into their hands. ٹھیک ہے. money should go those بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ وجہ فرمایا کہ یہ ہونا چاہیے ہے اور اس پر غور بھی کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے دیرینہ مطالبہ بھی ہے. اور اس رپورٹ میں بھی آپ کی بات کی بھی، جس طرح سے آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ متاثر تو پاکستان ہی ہو رہا ہے نا. لیکن سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت نہیں بنتی، وہاں موجود جو دہشت گرد گروہ ہیں اس سیکورٹی خلا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہیں گے. تو سر یہ جس کو کہا جا رہا ہے وسیع البنیاد حکومت، یہ بن رہی ہوگی، بنتی دکھائی دیتی ہے، ممکن ہے بھی کہ حکومت بنے افغانستان کے اندر کبھی؟ دیکھیں جو افغان انٹرم رجیم ہے جی، یہ انہوں نے جب آئے تھے تو ان کی یہ کمٹمنٹ تھی کہ ہم وہاں پر جنرل الیکشن کرائیں گے. ایک انٹرم گورنمنٹ کا کام یہی ہوتا ہے نا کہ آپ آتے ہیں، آپ فیئر فری جنرل الیکشن کراتے ہیں، افغان عوام کی مرضی ہے جس کو بھی وہ سلیکٹ کرتے ہیں، دیٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنتی ہے پورے افغانستان کے لیے. اس وقت وہاں پر جو ہے وہ 14 سے 15 کا ایک ٹولہ ہے جو لٹیرے ہیں، الیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے، ایتھنک بیلنس گورنمنٹ نہیں ہے. دیکھیں نا وہاں پر 42% پشتونز ہیں، انہوں نے ٹوٹل قبضہ کیا ہوا پورے افغانستان کے اوپر، جبکہ وہاں پر 58% جو ہیں اس پہ تاجکس بھی ہیں، ازبکس بھی ہیں، ہزاراز بھی ہیں، اور قومیت بھی ہیں. ان کی کوئی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیسے وہ حکومت چلے گی؟ پھر اس کے بعد اب افغان عوام کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو انسانی حقوق کی تباہی ہو رہی ہے، خواتین کے حقوق مارے جا رہے ہیں، بچیوں کی تعلیم نہیں ہے. ابھی آپ کے ساتھ انہوں نے اپنے قانون بنائے، نئے قانون ادھر ٹوٹل اسلام کے منافی ہے. تو اس لیے
آپ وہاں پر ان کو خود کھڑے ہو کے اب رجیم چینج کرنی چاہیے اور ان کو تو سر چینج یہ کرنے کون کی مرضی کرے کی گا؟ حکومت لائیں۔ سر یہ کون کرے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور چین جو ہیں اگر اقتصادی دباؤ بڑھائیں، چلے باقی دنیا کو تو چھوڑ دینا، کیا ہم نے امید رکھنی ہے امریکہ سے اور کیا یورپین ممالک سے، صرف ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، ہمارے دوست چائنا کی بات کر لیتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم دونوں مل کر اقتصادی دباؤ ڈالیں تو کہیں نہ کہیں طالبان کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ چلے باقی چیزیں وہ کر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں، لیکن ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ایکشن تو لینا سر؟ اس صورت میں پاسبل ہے کہ امریکن جو پیسہ دیتے ہیں وہ بند، فائنینشیل سپورٹ بند ہو۔ ٹھیک ہے، ایران، پاکستان، چائنا، یہ 3 ملک ہیں جو سب سے زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ بالکل۔ دے ہیو ٹو انشور کہ ان کو کوئی بھی اکنامک یا لاجسٹک سپورٹ نہ ملے، اور ساتھ ہمارے تعلقات سینٹرل ایشین کنٹری سے بھی ہیں، ان سے بھی بات کر لی جائے، رشیا سے بات کی جائے، ٹھیک ہے، تاکہ ایوری بڈی اس میں پورے پریشر ڈالا جائے کہ جی آپ یہ جو 2 گروپ بن گئے ان کے، ایک قندھار گروپ ہے، ایک کابل گروپ ہے۔ جی جی، اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ سب سے بڑی پرابلم، یہ 2 اب ان کی لڑائی ہونی ہے آپس میں۔ ابھی تو کابل گروپ اسٹرانگ ہوا ہے، لیکن کچھ ایسے کہ دوسرا بھی اسٹرانگ ہو رہا ہے بالکل آہستہ بالکل۔ آہستہ، اور وہ زیادہ ماڈریٹ ہے۔ تو اس لیے ان کو کہیں نہ کہیں طریقے سے ان کو اور افغان عوام کو سمجھانے کی بات ہے کہ تو سر اس پہ کہیں کام چل رہا ہے؟ یہ جو ممالک کے سر آپ نے نام لیے ہیں بریگیڈیئر صاحب، رشیا ہے، ایران ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، آپس میں کہیں کوئی معاملات کیے جا رہے ہیں کہ یہ ایک بنایا جا سکے اتحاد؟ کچھ ہو بھی رہا ہے اس پہ؟ دیکھیں انہوں نے سیکورٹی اتحاد تو بنایا ہوا ہے نا، سیکورٹی تو ان کو سیکورٹی ایڈوائزر ان کے ہیں، وہ ملتے ہیں آپس میں بیٹھ کے بناتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں اگر افغانستان پیسفل ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چائنا کے ساتھ سی پیک بن جائے گا، گوادر پورٹ آپریشنائز ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ چائنا سے 8 دن کے اندر سامان گوادر پورٹ آ جائے گا اور دنیا کی مارکیٹ اویلیبل ہوگی۔ رشیا سے اگر دیکھیں تو سینٹرل ایشیا، جی جی، افغانستان، بلوچستان اور گوادر، یہ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی۔ تو کتنی بڑی اکنامک پراسپیرٹی ہوگی اس ریجن کے لیے، جو کہ دنیا کچھ لوگ نہیں چاہتے، کچھ لوگ ممالک نہیں چاہتے ہیں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ بھارت کے حوالے سے بھی ہم بات کریں، جو افغانستان کی سچویشن کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے۔ پاکستان عالمی فورمز پر شواہد بھی رکھ لے، لیکن کچھ ہو نہیں پا رہا، بٹ چلے نیکسٹ اس کو پروگرام میں آپ سے ڈسکس ہم کر رہے ہیں۔ آج آپ نے وقت نکالا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل دوبارہ ملتے ہیں آپ سے۔